لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. آپ کو پتا सबसे पहले हमने अल्लाह के घर जाने की जो हामी कब भरी थी कि अल्लाह तेरे घर में हम आएंगे. जब बैतुल्लाह तमीर हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की है मेरे अल्लाह ऐ मेरे मालिक तेरा घर मुकम्मल हो गया है अब मेरे लिए क्या हुक्म है. अल्लाह ताला ने कहा है मेरे इब्राहिम अब मेरे बंदू को यहाँ भी बुलाओ. ऐ मेरे इब्राहिम अब मेरे बंदू को यहाँ भी बुलाओ. कहा मेरे अल्लाह मैं कैसे बुलाऊं मेरी कोई बात कैसे सुनेगा. अल्लाह ताला ने कहा है मेरे इब्राहिम बुलाना और ना बुलाना मेरा काम है. बुलाना और ना बुलाना मेरा काम है. बस आप मेरी कही हुई बात मेरे कहे हुए कलमात दोहराओ. अल्लाह ठीक है. वो कलमात क्या थे जो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदा किए थे. अल्लाह ताला ने कुन फायकुन कहा तो ये आसमान बन गया. कुन फायकुन कहा तो ये जमीन बन गई. कुन फायकुन कहा तो जमीन की मजबूती के लिए पहाड़ बन गई. अल्लाह ताला ने कुन फायकुन कहा तो क़यामत तक आने वाली जितनी भी चीजें हैं चरिंद परिंद दरिंद अल्लाह ताला ने हर चीज पैदा कर दी. और क़यामत तक आने वाले जितने भी इंसान हैं अल्लाह ताला ने सब इंसानों की रूहें एक साथ पैदा कर दी. उस वक्त जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तलबिया पढ़ी उस वक्त जिस रूह ने ये तलबिया जितनी दफा पढ़ी थी ना वो बंदा उतनी दफा बैतुल्लाह में जाएगा हज उम्रे के लिए जाएगा तवाफ. हम कहते हैं कि जब बैतुल्लाह पे पहली नजर पड़े जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है कि नहीं. लेकिन आज हम दुआएं बहुत मांगते हैं लेकिन हमारी दुआएं इतनी कबूल नहीं होती. क्यों नहीं होती. और जब हम नीचे जाए बैतुल्लाह की तरफ खाना काबा पे जब नजर पड़े तो कसरत से दुआ मांगे. सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगे अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगे. जो बंदा अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगता है वो दुनिया में कभी भी रुसवा नहीं होता. अगर वालिदैन जिंदा है तब भी अगर दुनिया से रुखसत हो गए तो आपकी दुआएं कबूल नहीं ना होती. अपने माँ बाप से दुआएं करवाओ अपने बाप से दुआ करवाओ. जो बंदा भी आपका नाम सुने और दुरूद सलाम ना पढ़े तो बाव बर्बाद हो जाए. अपने वालिदैन को माँ बाप दोनों को या दोनों को किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके अपनी बख्शिश न करवा सके वो भी तबाह बर्बाद हो जाए. तीसरा पूछा कौन था. फरमाया कि जो बंदा अपनी जिंदगी में रमजान का महीना पाए रमजान के रोजे बरकत महीना पाए और अल्लाह से माफी ना तलब कर सके वो भी तबाह बर्बाद हो जाए. फरमाया आमीन. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सब लोग सफर की दुआ पढ़ लीजिए. सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून. बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम. जैसे कि आप तमाम भाइयों को मालूम है कि भी मक्का मुकर्रमा उम्रे के लिए जा रहे हैं. अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए. हमारे लिए ज़रिया हिदायत और ज़रिया निजात बनाए. सब लोग मेरे साथ मिलकर तलबिया पढ़ लीजिए. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा innal hamda वन निअमता ni'mata लक वल मुल्क ला शरीक लक la sharika lak. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक
الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شریک لک. لا شريك له. یہ ابھی ہم نے جو تلبیہ پڑھی ہے، تلبیہ کے جو الفاظ ادا کیے ہیں، ابھی ہم سب کو تو پتہ ہے ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہم نے اللہ کے گھر جانے کی جو حامی کب بھری تھی کہ اللہ تیرے گھر میں ہم آئیں گے؟ پتہ ہے کسی کو؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر بیت اللہ تعمیر کیا، خانہ کعبہ تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ابراہیم میرا گھر تعمیر کیوں؟ میرا گھر تعمیر کرو. خانہ کعبہ تعمیر کر لیا. جب بیت اللہ تعمیر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تیرا گھر مکمل ہو گیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ابراہیم اب میرے بندو کو یہاں بھی بلاؤ. اے میرے ابراہیم اب میرے بندو کو یہاں بھی بلاؤ. کہا میرے اللہ میں کیسے بلاؤں؟ میری کوئی بات کیسے سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ابراہیم بلانا اور نہ بلانا میرا کام ہے. بلانا اور نہ بلانا میرا کام ہے، بس آپ میری کہی ہوئی بات، میرے کہے ہوئے کلمات دہراؤ. اللہ ٹھیک ہے. وہ کلمات کیا تھے جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہا تو یہ آسمان بن گیا، کن فیکون کہا تو یہ زمین بن گئی، کن فیکون کہا تو زمین کی مضبوطی کے لیے پہاڑ بن گئی. اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہا تو قیامت تک آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، چرند پرند درند، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کر دی. اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی روح ایک ساتھ پیدا کر دی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تلبیہ پڑھی، میرے ساتھ مل کے آواز بلند پڑھیں سب لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لک والملک لك والملك لا شریک لک. لا شريك جب له. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تلبیہ پڑھی، اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تلبیہ پڑھی، اس وقت جس روح نے یہ تلبیہ جتنی دفعہ پڑھی تھی نا، وہ بندہ اتنی دفعہ بیت اللہ میں جائے گا، حج عمرے کے لیے جائے گا، طواف کعبہ کے لیے جائے گا. اب ہم نے کتنی دفعہ پڑھی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، وہ تو ہمارے رب تعالیٰ کو ہی پتہ ہے نا. اللہ کو غیب کا علم اللہ کے پاس، اللہ کو ہی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ میں ان خوشی نصیبوں میں کرے جنہوں نے اسے لاکھوں کروڑوں اربوں دفعہ پڑھا ہے. ایک دفعہ آواز بلند پڑھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. ابھی میرے بھائی عمرے کے لیے جا رہے ہیں. عمرے کے کچھ سنتے ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ایک بات میں بتاؤں آپ کو، آج بھی ہمارا ایمان ہے، انشاءاللہ قیامت تک ہمارا اس بات پہ ایمان ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن آج ہم دعائیں بہت مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں اتنی قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اللہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی جگہ یہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ہے نہیں ہے نا؟ کوشش کریں. یار عمرے آپ نے بہت کیے ہوں گے، جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں ایک دفعہ اس طریقے سے بھی کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا. جب بیت اللہ میں جائیں سب سے پہلے جا کے اللہ کے گھر جب پہنچے تو شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے. اور جب ہم نیچے جائیں بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ میں جب نظر پڑے تو کثرت سے دعا مانگے. سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے. جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتا ہے وہ دنیا میں کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا. اگر والدین زندہ ہے تب بھی، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی وہ بندہ دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں بڑھاتا، رسوا نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی، اپنے ماں باپ سے دعائیں کرواؤ، اپنے باپ سے دعا کرواؤ، اپنے والدین سے دعائیں کروائیں. اللہ تعالیٰ ان کی ایسے قبول کرتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. والدین کو خوش رکھیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کے والدین راضی ہوئے کسی بندے پہ. ایک حدیث بھی ہے نا علیہ السلام کی، یہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر رسول پر بیٹھے تھے. ممبر رسول پر جا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو امین کہا، دوسری پر رکھا تو امین کہا، تیسری پر پاؤں رکھا تو امین کہا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟
آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور پیغام لے کر آئے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا پیغام تھا ہمیں بھی بتائیں. فرمایا جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ بھی آپ کا نام سنے اور درود و سلام نہ پڑھے تباہ و برباد ہو جائے. فرمایا آمین. آمین کون؟ آمین کہنے والے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری دفعہ پوچھا کیوں کہا تھا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جو بندہ بھی اپنی زندگی میں اپنے والدین کو ماں باپ دونوں کو یا دونوں کو کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ بھی تباہ و برباد ہوتے. فرمایا آمین. تیسرا پوچھا کون تھا؟ فرمایا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے رمضان کے روزے بابرکت مہینہ پائے اور اللہ سے معافی نہ طلب کر سکے وہ بھی تباہ و برباد ہوتے. فرمایا آمین. اور ہم تو وہ گناہ گار ہیں, ہم میں تو یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور جب آپ نے بیت اللہ میں جانا ہے, جو ہمارا عمرہ شروع ہونا ہے, جب آپ نیچے جائیں گے نیچے جا کے شکرانے کی نوافل ادا کریں, ہری لائٹ ہے نا جو خانہ کا بھی حجر اسود کے سامنے اس طرح لائٹ ہے, اس طرح حجر اسود ہے, اس طرح وہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. سمجھ آ گئی؟ لیکن جب آپ نے کہہ دی نا بسم اللہ اللہ اکبر, آپ کو جو ثواب ہے نا وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے برابر ہے. آپ کو جو ثواب ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے برابر ہے. اس کو کہتے ہیں استلام. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہے بھائی حجر اسود کا بوسہ لینا فرض نہیں ہے, اپنی جان بچانا فرض ہے. کسی کو دھکے دینے سے بچو, کسی کو اذیت دینے سے بچانا فرض ہے. جب حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جاتے ہو کتنا رش ہوتا ہے. میری گاڑی کا ایک بندہ بیچارہ گیا تھا بنگالی, اس کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا, پیر مڑ گیا تھا. اپنی جان بچاؤ, یہ فرض ہے. جب استلام کر لیا اتنا ہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو مجھے نفع دے گا یا نقصان دے گا, تو مجھے کوئی نفع یا نقصان نہیں دے گا, میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. ہری لائٹ سے شروع کرنا ہے, ہری لائٹ پہ ہی آنا ہے تو آپ کا 1 چکر کمپلیٹ ہونا ہے. کوشش کریں 7 چکر ہیں. 7 دعائیں نہیں آتی آپ لوگوں کو, کیا آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کوشش کریں کہ اس طرح اپنے موبائل سے گریز کرنا ہے, موبائل کو چھوڑنا ہے. آپ دیکھو گے ادھر لوگ لائیو ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں, فون پہ لگے ہوتے ہیں, کانے لگے ہوتے ہیں, اور اس سے بڑی تو بارگاہ ہی کچھ نہیں ہے. اگر یہاں آ کے بھی خالی ہاتھ جاؤ گے آنے کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی کتنی دیر میرے ساتھ سفر کرو گے آپ؟ مغرب کے ٹائم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, یعنی مسلسل کم سے کم اگر میں گنتی میں بھی کروں 10-12 گھنٹے بنتے ہیں. 10-12 گھنٹے کر کے سفر کر کے اپنا کرایہ لگا کے جاؤ, الٹا ثواب کی بجائے گناہ کر لو تو وہ تو مزہ نہیں ہے. پہلا چکر لگاؤ, دعائیں مانگو. اگر آپ کو زبانی نہیں آتی, کلاک ٹاور کے اوپر دعائیں لکھی ہوتی ہیں, کلمہ بھی لکھا ہوتا ہے, بہت دعائیں لکھی ہوتی ہیں. جو آپ پاتا ہے وہ پڑھو, سمپل سی 7 دعائیں. اگر نہیں آتی درود شریف تو آتا ہے نا, درود شریف پڑھو. اگر نہیں آتا کلمہ تو آتا ہے نا, کلمہ پڑھو. لیکن پڑھو, کچھ نہ کچھ پڑھو. استغفار کثرت سے پڑھو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. صحیح ہے؟ اور اسی طرح آپ نے پھر مقام ابراہیم کے سامنے نوافل پڑھنے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا, آپ کا دل مانتا ہے تصویر لے لو نہ لو آپ کی مرضی ہے. پھر اسی طرح صفا مروہ کی طرف جانا ہے. وہاں بھی جب شروع کرنا ہے, کچھ میرے بھائی نہیں ہوتے ہیں, کچھ کو نہیں پتا ہوتا, وہ ایک صفا سے جاتے ہیں مروہ, مروہ سے واپس آتے ہیں صفا, اس کو 1 چکر گنتی کرتے ہیں. جب میں نیا آیا میں بھی 1 گنتی کرتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات دھیان رکھنی ہے, آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے, مروہ پہ جانا ہے 1 ہونا ہے, وہاں سے واپس آنا ہے 2 ہے. پھر اس طرح آپ کے جو 7 چکر ہیں نا مروہ پہ جا کے ختم ہونے. ذکر و ذکار کرتے رہے, ہری لائٹیں جو لگی ہوئی ہیں وہاں پر بھاگنا ہے. عورتوں نے نہیں بھاگنا. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا کتنا بلند مقام کیا کہ وہ وہاں بھی بھاگنے کا حکم سے منع فرما دیا. دیکھیں ایک ماں اور بیٹے کی محبت کتنی محبت ہوتی ہے. جب ہم وہاں جاتے ہیں نا, جب صفا مروہ کرو تو ماں حاجرہ علیہ السلام کو بھی یاد کرو کہ ایک پہاڑی سے بھاگنا, دوسری پہ جانا, ادھر جانا تو پیچھے سوچنا میرا بچہ پیچھے, پھر آنا پھر جانا. اس طرح 7 چکر انہوں نے لگائے تو اللہ تعالیٰ نے, حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے, آپ کی پیڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. اتنا تیز پانی تھا کہ ماں حاجرہ علیہ السلام نے کہا زمزم کہ میں نہیں رک جا. اگر اس وقت یہ نہ کہتی پوری دنیا میں زمزم کے چشمے بہ جاتے, دنیا میں زمزم کے چشمے بہ جاتے. اور اسی طرح آپ نے 7 چکر وہاں پہ بھی کرنا ہے. پھر یہاں پہ ضروری بات ہے,
میرے بھائیوں دیکھو میرے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہو، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دوسروں کے ساتھ میں جاتے ہوں گے، لیکن اپنا فرض ہے اپنے پاس جتنا علم ہے بتا دیتے ہیں بھائی کسی کا عمرہ حرام نہ ہو جائے۔ اکثر آپ ادھر دیکھتے ہو کہ لوگ کٹ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو بولتے ہیں قصر کرنا۔ آکر ایک قصر ہوتی ہے، ایک حلق ہوتی ہے، یعنی ایک ٹنڈ کروانا ہوتا ہے، ایک وال کٹوانے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے متعلق سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق کروانا بہتر ہے یا قصر کروانا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بندہ حلق کرواتا ہے نا اس کو 3 دفعہ دعائیں دی ہے، 3 دفعہ اس کو دعائیں دی ہے، اور جو قصر کرواتا ہے اس کو 1 دفعہ دی ہے۔ قصر بھی وہ جو سنت طریقہ ہے، وہ کیا قصر ہے؟ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہو گے کہ بھائی کینچی لے کے یہ ٹک لگا لیا، یہ ٹک لگا لیا، چل قصر ہو گیا، سیدھا رکھنا، قصر ہو گیا بھائی، یہ قصر نہیں ہوتا، ڈول ٹاپ پہ دم پڑ جاتا ہے۔ قصر وہ ہے، میں تو یہ کہوں گا سب سے افضل حلق کروانا، ڈنڈ کروانا، ڈنڈ کرواؤ، ٹھیک ہے۔ اگر قصر بھی کروانی ہے تو پورے سر کے بال کٹانے ہیں، کہ آپ نائی کے پاس جاؤ گے نا وہ 10 ریال لے لے گا ٹک لگانے کے بھی، لیکن 10 ریال حرام کے جو اس کو دینے ہیں، وہ بولے بھی تو بولنے نہیں پورے سر کے بال کاٹ، اگر نہیں کاٹ سکتا تو چھوڑ دے، یا مشین لگوا لو یا پورے سر کے بال کٹانے ہیں۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ آئیے نا، تو کل پھر میں نے پوچھنا بھی ہے، اگر کسی نے کٹ لگائے ہوئے نا تو بس سیدھا بولوں گا بھائی تیرے پہ بکرا پڑ گیا ہے، اب تو بکرا دے گا تو تیرا عمرہ ہوگا۔ یہ باتیں یاد رکھیں، اس میں دیکھیں میں نہ بھی بتاؤں کرایہ نہیں ہے، بیٹھ کے میرا کیا ہے، لیکن آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو۔ سمجھ آ گئی؟ بالکل۔ چلیں تو سب لوگ تلبیہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک۔ آوازیں بلند پڑے، جتنے بندے ہیں اتنی آواز نہیں آ رہی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو، اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ اور چند ایک باتیں آتی ہیں